बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 20 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन है। बड़ी अहम खबरें हैं नाज़रीन। एक तो अमेरिका ने माशी पाबंदियां सख्त तरीन ईरान पे आयद कर रही हैं। ईरान बाज नहीं आ रहा, ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा, ईरान मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। किसी भी तौर पे ईरान राज़ी नहीं हो रहा, लिहाजा अमेरिका ने सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। इन सख्त पाबंदियों में ईरान ने अपने करीबी और बॉर्डर के मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से तावन मांगा है। इस पे नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही ईरान ने इस जंग को यूरोप तक फैलाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी नाकाबंदी को भी टाइम दे दिया गया है। साथ बहरीन में फिफ्थ फ्लीट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका। इब्राहिम लिंकन में फ़ौजियों की हालत गैर होने का असल सबब सामने आ गया है। तुर्की ने एक नई चाल चल दी है। इज़राइल से डर के उन्होंने पाकिस्तान को मज़ीद इज़राइल के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान को लेके गए। इज़राइल और तुर्की के माबैन कशीदगी बढ़ गई है। 20 साल बाद, तकरीबन 19 साल बाद शाम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे हैं। इज़राइल से जिन जिन ममालिक को मसला है वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। लीबिया इससे पहले पहुँचा है, लबनान पाकिस्तान पहुँचा है, ये शाम बीच में अभी आ गया है, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान ख़ुद। तो पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ रही है। इस पर नाज़रीन तफसील से इन सारी ख़बरों पे बात करते हैं। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ईरान पे तो बस माशी पाबंदियाँ हैं। रोज़ाना के हिसाब से ईरान की और अमेरिका की ख़बरें होती हैं। ईरान ने अब इस जंग को पाबंदियाँ तो लगाएंगे, हर किस्म की पाबंदियाँ ईरान पे अब लगेंगी। ईरान पे बस ऐसा समझे कि माशी हमला हो गया। अब ना उन एयरपोर्ट पे ना उनके जहाज़ जा सकेंगे, न वो तेल को फ़रोख्त कर सकेगा, न तेल को स्मगल कर सकेगा, न करेंसी को एक्सचेंज कर सकेगा, न कोई नकद रकम उनको दे सकेगा। मतलब कोई भी बिज़नेस का लेन देन, मालियाती इदारे, कुछ भी किसी भी मुल्क ने उनके साथ ताउन किया, उनके ख़िलाफ़ भी पाबंदी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस सुपर पावर के सामने कौन आएगा? दो ममालिक हैं जो सुपर पावर के दावेदार भी है, चीन और रूस। रूस तो 5 साल से ख़ुद जंग में लगा हुआ है, बड़ी मुश्किलात में है, मगर वो भी इस पाबंदियों से इनकार करेगा और ईरान के साथ लेन देन रखेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत रख लेगा। चीन ओपनली, क्योंकि अगर टैरिफ लगाते हैं चीन पे, जितना टैरिफ अमेरिका लगाता है उससे ज़्यादा जो है वो चीन लगा लेगा। तो इन दो ममालिक के अलावा ईरान की कोई मदद करने को तैयार नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता किया है और जो पाबंदियाँ उन पे लगी हैं, मुज़ाकरात जिस हद तक गए हैं, पाकिस्तान का जो सालसी का रोल है, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल से रब्ता किया है और डेफिनेटली पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते, क्योंकि बड़ी मुश्किलात उनको आ रही हैं। जिस तरह हमने कल डिटेल से कहा था, रोज़ाना के हिसाब से अगर आप 4.5 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना आपने निकालना है, या तो समंदर में डालना है, अगर नहीं निकालना है तो आपके कुएं जो हैं वो तबाह हो जाएंगे, रेत से भर जाएंगे। फिर अगर आप निकाल लेते हो, स्टोरेज एरिया आपके पास है नहीं, कोई मुल्क आपसे ख़रीद नहीं रहा, समंदर में आपने फेंकना है, क्या करना है? पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है। बलूचिस्तान में जो हम देखते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वैसे लाखों में नहीं होगा मगर हज़ारों बैरल तो है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब क्या वो भी इसकी ज़द में आएगा? क्योंकि ईरान पे हर किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि और माशी पाबंदियों में ईरान को गिराया जा सकता है। आप अगर ईरान पे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, उन पे इसी तरह जंग मुसल्लत करेंगे और हमले करते रहेंगे तो आप 10 साल में भी उसको कब्ज़ा नहीं कर सकते। ना ही उनको झुका सकते हैं, ना ही उनको तोड़ सकते हैं। माशी तौर पे उन्होंने 47 साल पाबंदियाँ सही हैं, मगर उन्होंने उसके रास्ते निकाले थे। अब बिटकॉइन में तो अपना कारोबार कर रहे हैं, जिस पे मतलब ये अवाम की मनी है, पीपल मनी है, उस पर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता।
مگر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ روس اور چین، یہ اگر روس اگر تھوڑا بہت ہاتھ دے لیتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اب پاکستان سے مدد کی اپیل کی گئی ہے، تعاون مانگا گیا ہے۔ کیا پاکستان اس مشکل وقت میں زمینی راستے دے سکتا ہے؟ پاکستان کے اچھے تعلقات سارے مڈل ایسٹ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پہلی بار 20-22 سالوں میں منموہن سنگھ 11 سال اور نریندر مودی کا یہ 11واں سال، تقریباً یہ 22 سال پاکستان کے جو انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات تھے، اس سے ہم نے یہ 2025 سے لے کے جب تک ایران پہ جارحیت مسلط کی گئی اب تک انڈیا کے وہ 22 سال ویسے ہی پانی میں چلے گئے۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری تھی، پاکستان نے وہ جگہ حاصل کر لی ہے۔ اب انڈیا کوشش کرے گا، مگر انڈیا بھی دو کشتیوں کو سوار ہے، اسرائیل کو اور ایران کو آپ ایک ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو ایران نے پاکستان سے راستے مانگے ہیں، پاکستان ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، تو کوئی نہ کوئی طریقہ پاکستان ڈیفینیٹلی ایران کے لیے کرے گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایران کو گرنے نہیں دے گا۔ ان سخت معاشی حالات میں ایران کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ایران نے قبرص پہ اور بلغاریہ پہ، جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، بلغاریہ نے تو ابھی کھولے ہیں، مگر جو ایران کے اتحادی ہیں، یمن میں ہو گیا ہے، شام میں ہو گئے ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں عراق میں ہو گئے، تو جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں ان پہ زیادہ تر جو ہے وہ قبرص سے، وہاں پہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کے، وہاں سے ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یورپ بھی، مطلب یہ جنگ جو ہے وہ یورپ تک پھیل گئی ہے۔ ایران نے اب ان پہ حملہ کر دینے کے بعد یہ حالات مزید ممالک تک جائیں گے اور معاملات مزید خراب ہوں گے۔ خبریں مختلف آ رہی ہیں، تو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹس بھی ہے اور یہ خبریں مزید آ رہی ہیں کہ خلیجی ممالک کے جو مین اڈے تھے ان سے زیادہ تر اڈے جو ہے وہ اردن اور اسرائیل کو جو ہے وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں۔ 5th فلیٹ کی جہاں تک بات آ رہی ہے، USS ابراہیم، مطلب ابراہیم لنکن جو ہے، جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، سب سے بڑا بیڑا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری بحریہ کو وہ لے کے آئے ہیں، اس میں جس میں 90 سے 70 تک فائٹر جیٹ اور طیارے موجود ہوتے ہیں، 6-7 ہزار کے قریب ان کی افواج موجود ہوتی ہے، ہر قسم کا دفاعی اسلحہ اس میں موجود ہوتا ہے، اپنے دفاع کے لیے ہر ہتھیار اس میں موجود ہوتا ہے، اور دشمن کے طیارے گرانے تک اور زمینی مطلب ان پہ فضائی حملوں تک ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے۔ ان میں جو فوجیاں خودکشی کے لیے چھلانگیں لگا رہے تھے، جو CNN کی، فائنینشیل ٹائم کی اور رائٹر کی خبر تھی، اور جو صدر ٹرمپ اس کو ڈینائی کر رہا تھا، اب اس میں خبریں سامنے آئی ہیں۔ NBC ایک بڑا نیوز ادارہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 5th فلیٹ بحرین میں تھا وہ مکمل طور پہ ایران نے اس حد تک خراب کیا ہوا ہے کہ اب وہاں سے وہ امداد نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں یہ تو ساری امداد انہی قریبی علاقوں سے نا، انہی عرب ممالک سے، اگر 3-4 مہینے یہاں پہ فوجی رہیں گے، ان کا ساز و سامان تو ان کے ساتھ خوراک کا بھی موجود ہوتا ہے، مگر جو مدد وہاں پہ ہو رہی ہے وہ مدد وہ نہیں کر پا رہے۔ 5th فلیٹ کے ختم ہونے کے بعد مشکلات جو ہے وہ ابراہیم لنکن کو جو ہے وہ ہوئی ہے، ان کی فوجیوں کو ہوئی ہے، تو یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو مشکلات آگے جائیں گی، اور زیادہ تر مسلمان ممالک یہی چاہیں گے، برطانیہ جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنی دعاؤں میں ان کی تباہی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک نیچر ہے شروع سے ہی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یار خلیجی ممالک سے نکل کے اگر یہ یورپ چلا جاتا ہے تو اس میں مسلمان لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جنگ مکمل طور پہ رک جانی چاہیے، اس میں تمام انسانیت کی بہتری ہے۔ ایران اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے، عرب ممالک میں مشکلات ہیں، جتنے بھی عرب ممالک میں اس ٹائم پہ کاروبار ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے سفر ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ ایسے ممالک ہیں کہ انہوں نے بڑے عرصے تک اپنے ملک میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں، جس طریقے سے اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کی ہے، جس طریقے سے انتظامی معاملات چل رہے ہیں، قانونی معاملات چل رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے یہ ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ ممالک جو ہیں یہ بڑے ڈیولپ ہیں۔ یہ اس طرح 6 مہینے 7 مہینے سال کی جنگ سے مطلب مکمل طور پہ تباہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بس
بینکوں سے ان کو قرضہ لینا پڑے گا، کیونکہ زیادہ تر ان کے کاروبار جو ہے وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ ناظرین، ساتھ جو اہم خبر ہے اس ٹائم پہ، جو شام میں ادلب میں جو گزشتہ روز اسرائیل نے حملہ کیا تھا، وہاں پہ اس اڈے پہ جو شام نے دیا ہوا تھا بیسیکلی ترکی کو، اور ترکیہ کی فضائیہ اور بری فوج وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اس کا دورہ کیا تھا اور پھر چلے گئے تھے، مگر وہاں پہ دفاعی ساز و سامان وہاں پہ ترکی کا پڑا ہوا تھا، اور اس پہ 8 بڑے حملے جو ہیں وہ اسرائیل نے کیے، اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ترکی جیسی فوج کو اپنی سلامتی کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک میسج ہے۔ ترکی نے بھی اس کو بڑا سیریس لیا اور بین الاقوامی طور پہ ہنگامی طور پہ اس کا نوٹس لینے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ شام کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے، اور ترکی کے مفادات کے خلاف ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک جو ترکی شروع سے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل یہاں سے نکل جائے، شام کے ایریا سے۔ شام میں زیادہ تر عمل دخل اسرائیل کا بھی ہے اور ترکی کا بھی ہے، اور شام میں جولانی کے آنے کے بعد ان کی فوج بھی بڑی کم ہے، 30,000 کی 40,000 کی فوج ہے ان کی۔ پاکستان کا ان کا آنا، پاکستان کے ان کے وزیر خارجہ، شام کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، پہنچ گئے 19 سال بعد۔ یہ بڑی خبر ہے ہمارے لیے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ترکی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا یہاں پہ انفلوئنس ہو، اور یہ مکہ معاہدہ جو ہوا ہے اس میں ترکی جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنی چال چل رہا ہے اور اپنی گیم کر رہا ہے۔ پاکستان کا برادر ملک ہے، مگر ہر ملک اپنے سلامتی اور مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، لہذا ترکی نے بڑی قریب سے چالیں چلی ہیں۔ ایک تو شام کے ساتھ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کو اچھا کر رہے ہیں، دوسری طرف مصر کو جو بیچ میں مکہ معاہدے میں بار بار شامل ہونے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے، بار بار ان کو ترکی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو بیچ میں شامل کیا جائے گا، اور رواں ماہ میں ان 4 ممالک کا، ایک بار پھر ترکی کا، سعودی عرب کا، مصر کا اور پاکستان کا، ان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ استنبول ترکی میں ایک بار پھر ان کی ملاقات ہوگی، اور ان میں کوشش کی جائے گی مصر کو راضی کرنے کے لیے۔ اب مصر پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے ترکی کی طرف سے؟ چونکہ مصر کا بارڈر فلسطین کے ساتھ لگ رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ قریب جو ہے وہ مصر کے بارڈر تک پاکستان کو لایا جائے۔ ایک بار یہ مکہ معاہدہ میں آ گئے تو پاکستان پھر تقریباً ادھر تک آ گیا نا۔ یہ آگے جب یہ معاہدہ جائے گا تو یہ سینٹرل سیکریٹریٹ جہاں پہ بنیں گے، ہر ملک میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنے گا، کچھ فورسز، مطلب چاروں ممالک کی فورسز جو ہے وہ ہر ملک میں 5,000 6,000 7,000 کے قریب، 2,000 کے قریب یہ اس طرح تعینات کی جائے گی، پھر ایک ساتھ جنگی مشقیں کی جائیں گی۔ تو ترکی خطرہ محسوس کر رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور واقعی ان کو خطرہ ہے بھی۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایٹمی چھتری ہے، حالانکہ ان کا نیٹو ممالک میں وہ شامل ہے، اتنی آسانی سے آپ اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، مگر ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی حرکتیں کر رہا۔ تو ترکی مزید اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پاکستان کی مدد چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مصر اس میں شامل ہو جائے، ورنہ مصر کی عرب ممالک کی حد تک ایک بڑی فورس ہے، ان کے F-16 فائٹر جیٹ ہیں، مگر وہ اسرائیل کے بڑے قریب ہے، اور انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پہلے سے کیا ہوا ہے، اور امریکہ کا بہترین اتحادی ہے، اور زیادہ مالی امداد وہاں سے دی جاتی ہے ان کو، اور سعودی عرب بھی ان پہ زیادہ اعتماد نہیں کرتا، مگر ترکی ہر حال میں اس کو شامل کر رہا ہے، اور یہ شامل کرنے کا بیسک مقصد پاکستان کو مزید قریب لے کے آنا ہے۔ سعودی عرب تک یہ ترکی جو بیچ میں شامل ہوا ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے، پاکستان کا واحد مقصد سعودی عرب کا دفاع تھا۔ ترکی کا مقصد تھا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، برادر ملک ہے، ہم ایک دوسرے سے کافی دور ہیں، آہستہ آہستہ پاکستان کو قریب لایا جائے۔ پہلے سعودی عرب کے قریب، ترکی بیچ میں شامل ہو گیا، اب مصر کے قریب لانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ مصر واحد فلسطین کا زمینی راستہ رفح کراسنگ ہے، جو کچھ اوپر 200 کلومیٹر ہے، 206 ہے، سم تھنگ اس طرح کچھ ہے، اور وہ ان کی مدد نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ باقی سمندری راستے اور فضائی راستے تو ویسے ہی غزہ کے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔
مگر اس راستے سے مصر کوئی کوشش نہیں کر رہا، اپنے تعلقات اور تجارت کو دیکھ رہا ہے، اور اپنی ان کی خارجہ پالیسی انہوں نے ایسی بنائی ہے. جنرل سیسی نے جو مرسی کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد جو عرب میں ایک ریولوشن آیا تھا، اس میں مرسی آئے تھے نا اخوان المسلمین کے، مگر ان کو ہٹانے کے بعد جیل میں پھر ان کو بند کرنا، اور پھر ان کا ہارٹ اٹیک آنا، پھر ان کی جان چلی جانا. مرسی نے اقتدار سنبھالی، اور مرسی اب یہ واحد جرنیل بھی تھے جو امریکی ٹریننگز میں جن نے مصر میں ٹریننگ کی تھی، جو ٹریننگ میں شامل ہوا تھا، یہ بیچ میں بچ گئے تھے، باقی طیارے حادثے کا شکار ہو گئے تھے. تو زیادہ قریب ہے امریکہ کے اور زیادہ لائل ہیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. ایسی سچویشن میں اگر یہ اس میں شامل ہوتا ہے تو سعودی عرب کا اعتراض بنتا ہے. پاکستان کے اچھے تعلقات بنے ہیں مصر کے ساتھ بھی، مصر بھی کئی بار پاکستان آ چکا ہے. جتنے ممالک کو زیادہ مسائل آ رہے ہیں ہم وہ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ سارے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، مگر ترکی اپنے مفادات کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے. اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے جا کے معاملات مزید خراب ہوں گے، لہٰذا پاکستان کو جو ہے مصر کو شامل کرنے کے بعد پاکستان مزید نزدیک آ جائے گا. حوثیوں نے، ناظرین ایک بری خبر ہے کہ حوثیوں نے جو تنزانیہ کے جھنڈے، باب المندب میں تنزانیہ کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اس پہ جو حملہ کیا ہے اس میں 6 پاکستانی زخمی ہو گئے، 2 پاکستانی بیچ میں شہید ہو گئے ہیں. اب حوثیوں کی کارروائیاں جاری ہیں اور سعودی عرب کو ایک مشکلات آ رہی ہیں. 2 دن پہلے بھی سعودی عرب نے جو بحری اتحاد تھا اس کا اجلاس بلایا. پاکستان اور ترکی کو بحری ذمہ داریاں زیادہ دی گئی ہیں. تجارتی جہازوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کی پاکستان بھرپور مذمت کر رہا ہے. آگے ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کو حوثیوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن وہ کریں گے جس میں ترکی اور پاکستان باقاعدہ حصہ لیں گے، کیونکہ ترکی کے 72 ڈرون جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل حوثیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور سعودی عرب کسی طور پہ نہیں چاہ رہا کہ حوثیوں کی حکومت یمن میں قائم ہو. وہ چاہ رہے ہیں کہ سنا میں جو ان کی حکومت ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. 14 سال میں تو وہ نہ کر سکے، اب کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اس حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے. اللہ خیر کرے. آثار یہی بتا رہے ہیں کہ حوثیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی جائے گی جس میں تینوں مسلح افواج فضائیہ اور استعمال کی جائے گی، اور حوثیوں کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جائے گا، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. حوثیوں کے ایران کی بھرپور مدد حاصل ہے. جتنا بھی ان کے ڈرونز ہیں اور ان کے میزائل سسٹم ہے وہ سارا ان کو فراہم کر رہا ہے اس ٹائم پہ ایران. تو یہ آگے مزید یہ جنگ لمبی پھیلنی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، مگر حالات یہی بتا رہے ہیں. فی الحال شام میں بھی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ شام میں زیادہ انٹرسٹڈ ترکی ہیں، اور یہ دورہ بھی خاص اسی لیے ان کے وزیر خارجہ نے 19 سال بعد کیا ہے. اس دورے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور شام کی مدد ہر طریقے سے مطلب ترکی کر رہا ہے اس ٹائم پہ. ترکی بھی وہاں پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ وہاں پہ بارڈر وغیرہ لگ رہے ہیں، اور اسرائیل جس انداز میں شام سے زمین قبضہ کر رہا ہے، جو بفر زون بنائے گئے تھے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد. ٹھیک ہے 1967 میں تو آپ نے گولان کے پہاڑ سارے وغیرہ 12,000 مربع کلومیٹر جتنا بھی رقبہ بنتا تھا وہ اپنے لیے 1200 مربع کلومیٹر کا رقبہ آپ نے پہلے سے ہی اپنے قبضے میں لیا. مگر بشار الاسد کے خاتمے کے بعد 400 مربع کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ مزید بفر زون بنا دیے ہیں اسرائیل نے، اور ان کی زمین آہستہ آہستہ قبضہ کی جا رہی ہے. شام کی ٹوٹل پاپولیشن 2 کروڑ 65 لاکھ کی ہے، مگر ان کی 30,000 40,000 کی افواج ہیں. امریکہ بڑا محبت کر رہا ہے اس ٹائم پہ جولانی کے ساتھ، اور معاہدے بھی بار بار اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر اسرائیل پھر بھی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا. چاہے آپ اس کے جتنے بھی قریب جائیں، ان کے لیے آپ ایک سنی اور ایک شیعہ، وہ بول رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد اور سنی فوج شام میں دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے جو اہل تشیع کی فوج تھی بشار الاسد کی، وہ بھی ان کو پسند نہیں تھی، اور اب شام کے بارے میں اچھے تعلقات تو بنا لیے انہوں نے. جولانی بڑا قریب جا رہا ہے اسرائیل کے، معاہدے بھی کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، تعلقات بھی بڑھانا چاہ رہا ہے اور کاروبار بھی کرنا چاہ رہا ہے. مگر یہاں پہ پھر بھی اسرائیل کو ڈرا ہے کہ یہ ایک سنی ملک ہے اور ایسا اپنی فوج کو ایک بار پھر برابر کر رہا ہے، اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے، اور آگے جا کے پاکستان کے بھی اچھے تعلقات بنیں گے. آہستہ آہستہ اسرائیل ترکی کا کرنٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ بڑا حملہ کیا اور یہ بڑی کشیدگی ہے جو ایک شامی حکومت نے ترکی کو اڈا دیا ہے. آپ اس پہ حملہ کر دیتے ہو
تو ٹھیک ہے، شام نے تو جواب نہیں دینا. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ شام کوئی ایران نہیں ہے کہ آپ کو جواب دے دے گا اسرائیل کو، مگر وہ ترکی کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ترکی کا ری ایکشن کیا آئے گا. ترکی اس لیے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.